अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हर मुसलमान पर हक है कि वो हर हफ्ते में एक दिन जरूर गुस्ल करे। गुस्ल कहते हैं अपने सारे जिस्म पर एक खास नीयत से पानी बहाने को। हमारे दीन में गुस्ल की बहुत अहमियत है, खा वो सिर्फ तहारत हासिल करने के लिए लिया जाए या फिर सफाई के लिए या ठंडक पहुंचाने के लिए या एक्टिव होने के लिए। तो कुरान और सुन्नत में इसकी बहुत अहमियत है और इस पर जोर दिया गया है। जहाँ तक कुरान मजीद का ताल्लुक है तो उसमें खास तौर पर ये आयत साफ सुथरा रहने पर बहुत उभारती है। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 222, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह खूब तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है और खूब पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत रखता है। तो मुतताहिर वो होता है जो पानी के साथ अपनी नजासतों को साफ करे और खूब अच्छी तरह साफ करे। जहाँ तक सुन्नत का ताल्लुक है तो जैसे ये हदीस आपने पढ़ी, इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस भी है, हक्कुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यग़तसिल फी कुल्लि सबअति अय्यामिन यौमन यग़सिलु फीहि रअसहु व जसदहु, कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि हर 7 दिन में एक दिन जरूर गुस्ल करे जिसमें वो अपने सर को भी धोए और अपने जिस्म को भी धोए। तो यहाँ हक का मतलब यह है कि ये बात लाजिम है और 7 दिनों में एक दफा नहाने से मुराद जुमे के दिन गुस्ल करना है। तो जुमे का गुस्ल जो है उसमें एक तो सवाब की नीयत हो सकती है कि इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए गुस्ल कर रहा है। जुमा का दिन खास दिन भी है और उस दिन पाक साफ होना, खुसूसन गुस्ल और वुजू करना, ये भी ईमान की अलामत है, यानी पाक साफ होना ईमान की अलामत है। जैसे हदीस में आता है अत्तहूरु शत्रुल ईमान। और दूसरा यह है कि साफ सुथरा होने के लिए, अपने जिस्म से मैल कुचैल दूर करने के लिए और अपने जिस्म से मुख्तलिफ तरह की बदबू जो है उसको भी ज़ाइल करने के लिए गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ तरफ से हम जरासीम ले लेते हैं, हमारे जिस्म पर बैठ जाते हैं, तो वो बहुत से अमराज का बायस बनते हैं। यानी सिर्फ कोरोना ही के जरासीम नहीं होते बल्कि और भी होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि इंसान नहाता रहे और खासतौर पर अगर कोई ऐसी वबा फैली हुई हो और लोगों के साथ इंसान का इंटरेक्शन हो तो फिर ज्यादा उसके लिए फायदेमंद है नहाना, ताकि उसके जिस्म से ऐसी तमाम चीजें निकल जाए, साफ हो जाए और उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाए। क्योंकि जिस्म के अंदर से कुछ चीजें ऐसी निकलती हैं इंसान के कि जिससे इंसान का जिस्म जो है वो बदबूदार हो जाता है, यानी पसीना वगैरह से। तो नहाने की वजह से इंसान को एक पाकीज़गी और तरोताजगी हासिल होती है। इसी तरह यह है कि एक्टिव होने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर सुस्ती छा जाती है, जैसे सोने के बाद या थकावट के बाद, तो इंसान अगर गुस्ल कर लेता है तो उसकी सारी सुस्ती दूर हो जाती है। इसी तरह यह है कि इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो उस पर गर्दो गुबार भी पड़ता है, तो उसको धोने के लिए भी हजरत आयशा कहती हैं कि जुमे के लिए लोग अपने घरों से और अवाली से बारी बारी आते थे और वो ऊनी अबाएं पहने हुए होते थे और रास्ते में उन पर गर्दो गुबार भी पड़ता था, जिसकी वजह से उनसे बू फूटती थी। तो उनमें से एक इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ फरमा थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ही अच्छा हो कि तुम लोग इस दिन के लिए साफ सुथरे हो जाया करो, यानी जुमा के लिए खास तौर पर। अवाली कहते हैं मुख्तलिफ जो मदीना के आस पास आउटस्कर्ट्स में छोटे छोटे गाँव से आबाद थे, तो लोग पैदल चल के आते, धूप में आते और बाज़-औक़ात अगर सवारी पर होते जैसे गधे वगैरह की या ऊंट की, तो जानवरों के चलने से, जमीन के ऊपर पांव मारने से भी गर्दो गुबार उड़ता है और फिर वो जिस्मों पे जाके बैठ जाता है, सर गुबार आलूद हो जाता है। लेकिन ये कि अगर इंसान गुस्ल करके घर से चला हो तो कम से कम एहतमाल होता है कि इंसान एक नापसंदीदा हालत में मस्जिद में दाखिल हो, क्योंकि जुमा का इज्तिमा आम इज्तिमात से बड़ा होता है और जहाँ जितने ज्यादा लोग इकट्ठे हों और खुसूसन मौसम गर्मी का हो तो वहाँ ऐसी स्मेल होती है जो दूसरों को अजियत देती है। फिर इसी तरह यह है कि फरिश्ते भी हाजिर होते हैं बड़े इज्तिमात में और जुमे के दिन खास तौर पर, तो कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि जिससे फरिश्तों को अजियत हो। इसीलिए मस्जिद में प्याज और लहसुन और मूली वगैरह खाकर आने से मना किया गया है, क्योंकि उससे इंसान के मुंह से और जिस्म से स्मेल आती है, उसके पसीने में भी और तरह की स्मेल शामिल हो जाती है और फिर वो चीज फरिश्तों को अजियत देती है, इसलिए उससे भी बचना चाहिए। अगली हदीस नंबर 95 वो वुजू के मुतालिक है। वुजू अन अबी हुरैरा
عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. کتاب الحیل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یعنی اگر وضو نہیں تو وضو کر لے. وضو نماز کا لازمی جزو ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو نماز ایک فریضہ ہے، اور اگر یہ فریضہ اپنی شرائط کے بغیر انسان ادا کر رہا ہے تو وہ فریضہ ادا ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ بظاہر ایک نماز والا ہی ایکشن کر رہا ہے، اس کا وہ ایکشن صرف ایکشن ہی ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو. ایک اور روایت میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل خیانت کے مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی بغیر وضو کے کوئی نماز قبول کرتا ہے. اور وضو کرنا جو ہے وہ یا طہارت حاصل کرنا نماز سے پہلے وہ نماز کی کنجی ہے، لیکن وضو پر محافظت مومن ہی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کوئی بھی ہرگز وضو کی حفاظت نہیں کرتا. یعنی مومن اس بارے میں چوکنا رہتا ہے، کانشیس رہتا ہے کہ وہ باوضو ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی عبادت اور خاص طور پر نماز جو ہے وہ وضو سے متعلق ہے، کہ اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اسی طرح وضو کرنا اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے. ابن عمر اپنے والد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے بارے میں کیا تھا. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرہ کرو اور غسل جنابت کرو اور مکمل وضو کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو. تو یہ سب کچھ اسلام کا حصہ ہے، جس میں نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، غسل جنابت اور مکمل وضو اور رمضان کے روزے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کے لیے یہ تمام چیزیں کرتا ہے. اس میں باقی چیزیں تو انسان کی باطنی طہارت کا کام دیتی ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا ہے یا زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، لیکن غسل جنابت یا غسل کرنا اور مکمل وضو کرنا جو ہے یہ ظاہری طہارت کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی انسان کی جسمانی طہارت، جسم کی بہت سی علائشوں کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح روحانی تزکیے کا بھی باعث بنتا ہے رمضان. پھر اسی طرح آغاز وحی میں ہی وضو کی تعلیم دی گئی تھی. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اس میں انہوں نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے. یعنی اگر کسی قسم کا بھی کوئی وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح طور پہ طہارت ہوئی ہے یا نہیں، تو وضو کے آخر میں ایسا کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ کس طرح کرتے تھے، یعنی صحابہ کا کیا طریقہ تھا. کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو نہ رہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، جس حدیث کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو، یعنی وضو ٹوٹ جائے اس کا، احدث یہاں تک کہ وضو کر لے. تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب وضو نہیں رہتا تھا تو اس وقت وضو کرتے تھے. امت کو ہر نماز کے لیے وضو کی ترغیب دی آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرے. لیکن یہ کہ اگر مشقت ہوتی ہے اس میں تو پھر اگر پہلے سے وضو موجود ہے اور وضو ٹوٹا نہیں تو انسان اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کامل ہونا چاہیے اور پورے اہتمام کے ساتھ سارے جسم کے اعضاء کو مل مل کے دھونا چاہیے جن کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے، اپنے سر کا مسح کرے اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوئے. تو یہ وضو کے
فرائض ہیں، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل وضو نہ کرنے والے کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کر کے آیا اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو، یعنی صرف تھوڑی سی جگہ بھی اگر اس کی خشک رہ گئی تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ حدیث جو ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا نوجوان ہو، کیونکہ جس پر بھی نماز فرض ہے اس پر وضو کرنا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، وضو نہیں کر سکتا کیونکہ پانی نہیں ہے، یا بیمار ہے تو وضو نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص تیمم کر لے، یعنی صرف عذر کی صورت میں انسان وضو چھوڑ سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں وہ وضو کو چھوڑ نہیں سکتا اگر اس کو وضو کی ضرورت ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہاں پر احدث کا لفظ استعمال ہوا ہے وضو ختم ہونے کے معاملے میں، تو حدث جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حدث اکبر ہوتا ہے جو جنابت ہوتی ہے، اور دوسرا حدث اصغر جس میں انسان کے جسم سے کچھ مادے ایسے نکلیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے۔ تو نواقض الوضو جو ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ کہ سبیلین سے، یعنی پیشاب کے اگلے رستے سے یا پچھلے رستے سے کوئی بھی چیز جو نکلے، اور وہ نکلنے والی چیز جو ہے اس میں پخانہ، پیشاب، منی، مزی، ودی اور گیسز، اسی طرح حیض کا خون، استحاضہ کا خون، نفاس کا خون، اسی طرح عورت کی فرج سے نکلنے والی رطوبت، باقی چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں اور وہ نجس ہوتی ہیں، لیکن مزی اور جو گیسز جسم سے نکلتی ہیں یا عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت نکلتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی، یعنی اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس پر کوئی بے ہوشی طاری ہو جائے، کوئی جنون ہو جائے یا وہ نشے میں آ جائے کسی وجہ سے، اگرچہ نشہ حرام ہے لیکن پھر بھی اگر جیسے بعض اوقات آپریشن وغیرہ کے لیے انستیزیا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے، انسان گہری نیند سو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں رہتا۔ اسی طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر عورت اپنے بچے کو دھو رہی ہے، اس کو صاف کر رہی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں رہتا، اس میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 96، یہ مسواک کے بارے میں ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی او لولا ان اشق علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر گراں نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں مسواک کی ترغیب دی ہے کہ ہم نماز سے پہلے مسواک کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ مسواک جو ہے وہ درخت کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ٹوتھ پیسٹ کے بغیر آپ صرف برش سے اپنے منہ کو صاف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی مسواک کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے منہ کو صاف کرنا۔ اور ایون یہ کہ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے یا ٹوتھ برش نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے منہ کو اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کریں، اور اگر مسواک ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ دانت صاف کیے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے زبان وغیرہ کو بھی صاف کیا جائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ بھی مسواک کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی مسواک منع نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ مسواک کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو مسواک استعمال کرنی چاہیے اور اس کی شدید رغبت بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لازمی حکم دینے سے اس بات نے روکا ہے کہ آپ لوگوں کے مشقت میں پڑھنے سے ڈرتے تھے، اس لیے آپ نے روکا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور پسندیدہ ہے۔ مسواک جو ہے وہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ منہ صاف ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، انسان کے منہ میں جانے والے جراثیم وغیرہ اور اندر سے اٹھنے والی علائشیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے خاص طور پر اگر مسواک کر لیا جائے تو بہت اچھا
کہتا ہے، سمرہ بن جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت انسان کرتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات غور سے سنتا ہے اور اس سے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، لہٰذا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ پاک رکھو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے اپنے منہ کو پاک صاف رکھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی وضو کیا جائے تو ساتھ مسواک کر لیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت بغیر مسواک کے وضو کرنے کے۔ محمد بن یحییٰ بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن عمر وضو سے ہوں یا بے وضو، وہ ہر نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو ان سے یہ پوچھتے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان، تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں اسماء بنت زید بن خطاب نے بتایا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کریں، خواہ پہلے وضو سے ہو یا بے وضو، یعنی ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری تھا، مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کر لیا کریں۔ چنانچہ ابن عمر سمجھتے تھے کہ ان میں ہمت ہے، لہٰذا وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے۔ تو بہرحال اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے نئے وضو کا حکم تھا، اور دوسرے یہ کہ ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کیا جائے، لیکن یہ حکم وجوب میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے، کیونکہ اس میں آپ کی لمبی قرات ہوتی تھی، اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اپنا منہ قرآن پڑھنے والے کے منہ پر رکھ دیتا ہے، تو اس صورت میں منہ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ فرشتے جو ہیں وہ گندگی سے اور بیڈ اسمیل سے نفرت کرتے ہیں اور اذیت محسوس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابن عباس تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے، یعنی اتنی زیادہ ان کے ہاں اہمیت تھی کہ ہر 2 رکعت کے بعد تازہ مسواک کرتے۔ اسی طرح صحابہ کا عمل بھی یہ رہا ہے کہ وہ وضو کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ زید بن خالد جوہنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی میں ان کو پابند کر دیتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی، جیسے کسی کاتب کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے، تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے، یعنی اتنا زیادہ وہ نمازوں سے پہلے وضو اور مسواک کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم سب کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی عمل کر لیں تو اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے کتنے مسائل سے بچ سکتے ہیں، کتنی بیماریوں سے پریونشن ہو سکتی ہے، اور کتنی تکلیفوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں معدے سے شروع ہوتی ہیں، اور معدے سے جو کچھ جاتا ہے وہ منہ کے راستے جاتا ہے، اور اگر منہ صاف ہوگا تو معدے میں صاف ستھری طیب چیز پہنچے گی، اور اگر منہ گندا ہوگا تو پھر منہ کی علائشیں ساتھ کھانے کے مل کے معدے میں اتریں گی، جس کی وجہ سے مزید بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں، دانت صاف ہوتے ہیں تو دانت چمکتے ہیں، دانتوں میں بیکٹیریا نہیں لگتا، گم صاف ہوتے ہیں۔ اب ٹنگ کلینرز الگ طور پہ بنے ہیں، حالانکہ اگر پراپر مسواک لیا جائے اور اس کو چبا کر نرم کر لیا جائے تو اس سے زبان صاف کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو آپ کے گلے سے او کی آواز آتی تھی، یعنی حلق تک آپ اس کو لے جاتے تھے، حلق بھی اس سے صاف کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماؤتھ واش کی بھی ضرورت نہیں رہتی، یعنی مسواک جو ہے وہ ماؤتھ واش کا بھی کام کرتا ہے۔ اگرچہ ٹوتھ برش کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں کی گئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوتھ برش جب ایک دفعہ منہ صاف کرتے ہیں تو جو کچھ منہ کے اندر سے نکلتا ہے وہ اس کے ساتھ پلاسٹک کے چپک جاتا ہے۔ پلاسٹک ایسی چیز ہے جس پر جرمز جو ہیں وہ بہت دیر تک چپکے رہتے ہیں، میٹل کی نسبت اور شیشے کی
کی نسبت اور بمشکل اس سے نکلتے ہیں. تو جو فائدے مسواک کرنے لکڑی کی مسواک کرنے کے ہیں وہ فائدے کسی اور چیز میں نہیں ہیں. تو درختوں کی ٹہنیاں، بعض درخت جو ہوتے ہیں ان کے مسواک جو ہیں وہ دوسروں کے بنسبت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. پھر ہمیں اگر طریقہ نہیں آتا تو طریقہ سیکھ لینا چاہیے اور اس کے فضائل اور برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اجر و ثواب بھی کمانا چاہیے. دنیا کے فائدے تو سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز جو ہے وہ دین کا فائدہ ہے، ہمارے اعمال میں اضافے کا باعث ہے. کیونکہ یقینی طور پر وہ نماز جو تازہ وضو کے ساتھ اور مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت اس نماز کے کہ جو ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح مسواک کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں مختلف درختوں کی، ان میں جیسے زیتون کی مسواک ہے، جیسے نیم کی مسواک ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو میسر ہو اس سے کی جا سکتی ہے. ہمیں لازمی طور پر کسی ایک خاص قسم کی لکڑی کو استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، جو بھی جس علاقے میں مسواک میسر ہو. اور مسواک جو ہے اس کی ٹہنیاں اگر توڑ کر خشک کر لی جائیں تو وہ کافی عرصے تک کام آتی ہیں اور ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے. باب الغسل، غسل کے مسائل. عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ان قتادة ان انس بن مالک حدثهم ان ام سلیم حدثته انها سألت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت ام سلمة واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم. فمن اين يكون الشبه؟ انما الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه. رواہ مسلم. قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے. آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی. میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے؟ یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم تودأ مثل وضوئه للصلاة. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کی طرح وضو کرتے پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتودأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے. یعنی استنجا کے لیے
بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے. پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے. 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے. آخر میں پھر پاؤں دھوتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے. تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دونوں ہاتھ دھونا. ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیے جائیں، اور صاف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے، بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے. اس لیے دونوں جب تک ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، تو کوئی بھی خوشگوار خاندان جنم نہیں لے سکتا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. سب سے پہلے شوہر کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں. تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. اسی طرح آپ نے اپنے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو. اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. اسی طرح اسلام شوہر کو یہ حکم بھی دیتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش گمان رہے. اور اگر دیکھا جائے تو انسانی گمان اور انسانی سوچ انسان کے عمل کی بنیاد بنتی. آپ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوں، اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہوں، اس کے لیے برا نہ چاہتے ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلقین فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی بنا رکھی ہو. اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے. اسی طرح بیوی کے ساتھ عفو درگزر کی روش اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ گھر میں 100 معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جن میں دونوں کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو، یا ایک دوسرے کی کوئی بات ناپسند ہو، یا ایک دوسرے کی طرف سے کچھ زیادتی ہو. تو ایسی صورت میں جب تک معاف کرنے کی روش پر عمل نہ کیا جائے بہتری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی تو اس سے ہوگی. اس لیے قرآن پاک میں خاص طور پر اہل ایمان کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. فاحذروہم، ان سے محتاط رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر تم معاف کر دو، بخش دو،
عفو درگزر سے کام لو تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ معاف کرنے کے لیے یہاں پر 3 الفاظ ایک جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، تعفو، تصفحو، تغفرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تاکید ہے معاف کرنے کی، اور ایک اچھا گھرانہ معاف کیے بغیر ایک دوسرے کو وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورت کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی، نہیں، اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ مرد عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے، تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے تو خاندانی زندگی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس شخص کو زن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا معاملہ تھا، اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات پوری کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا، یعنی اپنی بیوی کو کھلایا، اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگایا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی فریضے کی ادائیگی تو اپنی جگہ، لیکن اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث ثواب ہے اس مد میں۔ پھر اسی طرح بیوی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت یہ بھی شوہر کی ذمہ داری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم دیا گیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے۔ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی،
ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے، عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی ہے۔ ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے۔ عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے۔ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اعتماد بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی عزت عصمت کی خصوصی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور وہ ایسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے۔ تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے۔ اس لیے گھریلو زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودت کا ذریعہ ہوں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودت اور رحمت کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رواں دواں رہے۔ اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، اس کا احسان ماننا، یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار، مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے، شوہر کی وفادار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کون؟ جب وہ شوہر اسے کسی کام کے لیے کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پہ قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی اور ان سب چیزوں کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی، زیبائش
اور سلیقہ مندی کا بھی ثبوت دے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر والدین اور شوہر دونوں میں سے کسی ایک کی بات ماننے کا جیسے وقت ہو تو پھر کس کی بات پہلے ماننی چاہیے؟ شادی کے بعد شوہر کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور کے، کیونکہ واضح طور پر آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے۔ اگر شوہر کوئی ایسا حکم دے جو کہ شریعت کے خلاف ہو تو کیا اس کو حکم ماننا چاہیے؟ شریعت دین کے یہ خلاف تو ایک اصول ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی یعنی کسی انسان کی اطاعت جائز ہی نہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ یہ تو ایک واضح اور طے شدہ بات ہے، اس لیے جہاں اطاعت کی بات ہوگی وہ معروف میں ہوگی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہوگی، شر میں اور برائی میں نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا شوہر ناراض اس کا انتقال ہو جائے، وہ ناراض ہو اس کا انتقال ہو جائے، ایسی بیوی کیا کرے؟ بعد میں شوہر کے لیے دعا مغفرت کرے، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اگر ایک پارٹنر اپنے حقوق اپنے فرائض پورے کرتا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ نہیں کر رہا، تو اس صورت میں پھر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس میں یہ کہ حسن سلوک کے ساتھ دوسرے شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق پورے کرے، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک شخص کب تک اچھا سلوک کر سکتا ہے اگر دوسری طرف سے اچھا سلوک نہ ہو؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انسان بد اخلاقی کے ساتھ نہ کسی کا دل جیت سکتا ہے، زور زبردستی کے ساتھ کسی سے اپنے حقوق نہیں منوا سکتا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی پریشرائز ہو جائے، لیکن کسی کے دل میں اپنی جگہ نفرت یا سختی سے نہیں بنائی جا سکتی، محبت کے ساتھ ہی بنتی ہے۔ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے، اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے کو اپنے اخلاق کے ساتھ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا باہم تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے ہی محبت کا تعلق۔ اگر شوہر دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتا لیکن بیوی اسے حاصل کرنا چاہتی ہے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے کہ دین کی تعلیم تو یہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں جیسے مرد کا حق ہے علم حاصل کرنے کا، ایسا ہی عورت کا بھی حق ہے، کیونکہ علم کے بغیر تو زندگی اندھیر ہے، نہ انسان دنیا میں صحیح طور پر زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کیسے حساب کتاب دے سکتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اسلام نے ایسے معاملے میں عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتی ہے، یعنی اگر شوہر نہیں بھی راضی تو وہ دینی علم حاصل کر سکتی ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے۔ اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہے اور اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا اس پہ فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں۔ السلام علیکم میڈم جو نان نفقے کا ذکر کیا ہے نا کہ ذمہ داری شوہر پہ ہے، تو وہ جی ہاں، کس حد تک ذمہ دار ہے، مطلب کہاں تک دے سکتا ہے؟ کوئی لمٹ ہے اس کی کہ اتنا کماتا ہے تو اتنا دے سکتا ہے؟ نہیں، اصل میں اس میں کوئی حساب کتاب تو نہیں کیا گیا، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ جو وسعت والا ہے وہ زیادہ خرچ کرے گا، جو کم حیثیت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، لیکن بنیادی ضروریات بیوی بچوں کی پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، جس میں تعلیم، رہائش، خوراک، لباس، دوا، علاج، معالجہ، یہ سب شوہر کی ذمہ داری۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ باہم اعتماد کا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ میاں تو بیوی پہ اعتماد کرتا ہے، اگر بیوی کو اس پہ نہیں اعتماد ہے کہ وہ کچھ چھپاتا ہے یا کچھ نہیں بتاتا ہے، بیوی کو کہاں تک اجازت ہے کہ وہ اس بات کو کریدے، اس سے پوچھے؟ میرا خیال ہے کہ بعض اوقات معاملات کریدنے سے اور زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان بلا وجہ کسی وہم کا شکار ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو غمگین اور پریشان رکھتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور انسان کے ظاہر پر ہی معاملہ کرنا چاہیے اس سے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.